This program is brought to you by American Pakistani Advocacy Group. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम तंज़ीलिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वक़ाल तआला इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के रमज़ान नशरियात अहकाम रमज़ान की इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब होना यकीनन मेरी सआदतमंदी है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम का जब ज़िक्र फरमाया और कुछ लोगों को और कुछ अपने बंदों में से जिनको अल्लाह इनामात से नवाज़ रहे हैं उनके मुतालिक इरशाद फरमाया, तो एक ऐसे शख्स के मुतालिक भी अल्लाह ने फरमाया कि मैं उसे वो हिसाब वो बदला अता करूँगा जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। और वो अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के मुतालिक बताया है। आज का हमारा यही मौजू है कि सब्र क्या है और सब्र का बदला अल्लाह ताला ने क्या रखा है। नाज़रीन, सबसे पहले तो इंसान को अल्लाह ताला जब भी किसी मुश्किल में किसी मुसीबत में डालते हैं तो उसका हर किसी मतलब नहीं होता कि अल्लाह ताला को किसी इंसान किसी अपने बंदे को किसी अज़ाब या किसी मुसीबत में मुब्तला करके उसको परेशान करना मकसद होता है, बल्कि अल्लाह ताला जब भी किसी इंसान को किसी मसले के अंदर, किसी मुसीबत के अंदर, किसी परेशानी के अंदर डालता है तो दर हकीकत वो एक आजमाइश की सूरत होती है कि इंसान के पास दो रास्ते हैं। या तो वो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करे और अल्लाह के हर फ़ैसले पर राज़ी हो और अपने अल्लाह को, अपने परवरदिगार को, अपने मालिक को मालिक तसव्वुर करते हुए उसके हर फ़ैसले पर राज़ी रहे और उसके मुताल्लिक़ अपने एक्ट्स को फॉलो करे। दूसरा तरीक़ा यह है कि वो किसी छोटे से मसले की वजह से या किसी परेशानी की वजह से अपनी हर ज़िंदगी की चीज़ों को भूल जाए, अपने माजी को भूल जाए, अल्लाह की तरफ से इनाम उसको अता करदा हर इनाम को भूल जाए और वो नाऊज़ बिल्लाह अपनी ज़बान से या अपने दिल में इस तरह के तासुरात लेकर आए जो कभी किसी शख्स को शिर्क तक भी पहुंचाती हो। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जब मैं किसी इंसान को किसी मुसीबत में या किसी परेशानी में देखता हूँ और वो उस मुसीबत और परेशानी को अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश समझकर उस पर सब्र कर लेता है तो अल्लाह उसे वो बदला अता करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। साबिरून, सब्र करने वाले, अल्लाह ताला उन्हें वो अजर अता करेंगे, वो बदला अता करेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अनलिमिटेड बदला उनका होगा। उनके रिवॉर्ड्स जो है वो उसको किसी लिमिट से हम लिमिट नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। तो सब्र को अल्लाह ताला ने इतना अहम मकाम दिया है कि अगर इंसान सब्र कर लेता है किसी मुसीबत पर और किसी आजमाइश पर तो अल्लाह ताला उसे वो बदला अता करेंगे। अल्लाह फरमा रहे हैं इस खूबसूरत आयत के अंदर, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात। अल्लाह आपकी आजमाइश, अल्लाह ताला आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आजमाएगा। अल्लाह ताला की आजमाइश की जो सूरत है वो माल के ज़रिए भी हो सकती है, वो जान के किसी के लेने से भी हो सकती है, और इसी तरीके से रिज़्क
کے اندر تنگی سے بھی ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے مال کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان سب صورتوں کے بعد، ان ساری آزمائشوں کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس آزمائش پہ اور ان آزمائش کے ساتھ انسان اپنے آپ کو کس طرح معتمد رکھتا ہے اور اپنے الفاظ کے اوپر اور اپنے جذبات پر کس طرح قابو اور کنٹرول رکھتا ہے اور کیا ریئیکٹ کرتا ہے اس کے اوپر۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ خوف سے آزمائے گا۔ خوف کی کیفیت ہے، حالات بالکل سازگار نہیں ہیں، انسان کیا کر رہا ہے۔ والجوع، اسی طریقے سے کسی کو اللہ بھوک دے کر آزماتے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، مال کے اندر تنگی ہے، وسائل نہیں ہے، رزق کے اندر کفایت نہیں ہے، دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، آیا اس سے پہلے جو میں نے اس کو رزق عطا کیا، اس کو میں آج تک جو میں رزق عطا کرتا رہا، اس کی وجہ سے شکر ادا کرتا ہے، یا پھر آج کے رزق نہ ہونے کی وجہ سے عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے، ڈنڈورا پیٹتا ہے اور اپنی زبان سے کفر اور شرکی الفاظ ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور جو اس فیز کو گزار لے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو وہ بدلہ عطا کرتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے اے اللہ کے نبی، آپ ان کو وش کر دیں جو صبر کے ساتھ رہتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مصیبت کا انہیں سامنا ہوتا ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھلا بھی دیا کہ جب کوئی مصیبت آزمائش ہو تو ہم نے تو اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، چاہے وہ خوشی ہو چاہے وہ غم کی صورت ہو، ہم نے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پر ہی اکتفا کرنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے مواقع دکھاتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ اس کو دکھانا ہوتا ہے کہ تو کچھ بھی کر لے، تو ہے بندہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال تو خوب دیا ہوتا ہے، ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنی ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے، اور ان کا دل میں جو چاہتا ہے وہ اسے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ بات باور کراتا ہے کہ دیکھو جو بھی کر لو، تم ہو عبد، تم ہو میرے بندے، تو بندے اور اللہ، بندے اور خالق کے درمیان کا جو فرق ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اس لیے اللہ نے کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوتی ہے اور اس کا اظہار ایسی صورتحال کے اندر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت بیماری ہے اور اس بیماری کے لیے علاج کی ضرورت ہے، اور اس علاج کے لیے رقم اور مال کی ضرورت ہے۔ مال تو بہت ہے، خوب مال ہے، لیکن اس مال کو استعمال کرنے سے شفا حاصل نہیں ہو رہی۔ ہر اسپیشلسٹ کو دیکھ لیا، ہر ایکسپرٹ کو دیکھ لیا، ہر ماہر کو دیکھ لیا، ہر ڈاکٹر کو دکھا دیا، جتنا مال تھا وہ سارا لگا دیا، لیکن پھر بھی شفا حاصل نہیں ہو رہی۔ یا پھر جو بہترین آپریشن دنیا کے ماہر ترین ڈاکٹرز نے تجویز کی وہ کر لی، سب کچھ ہو گیا، اس کے باوجود بھی انسان اپنی جان کھو بیٹھتا ہے۔ بہت ہی کسی قریب عزیز کا جس کے لیے وہ سب کچھ کر دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی جان بچانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ایک چیز جس کو ہم قدرت کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی قادر حقیقی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اپنی مرضی سے ہر چیز کرنے کا اختیار صرف اس کے پاس ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی مالدار ہو، جتنا بھی صاحب ثروت ہو، اس کے پاس ہر چیز کی وسعت ہو، لیکن وہ اپنے امر سے، اپنے ارادے سے خود کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ پیسہ تو خرچ کر سکتا ہے، وہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تو دکھا سکتا ہے، لیکن وہ شفا دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ وہ کسی شخص کی جان بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔
تو اس لیے اس بات کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی صورتحال پیدا کرتا ہے، اور یہ ارشاد فرما رہا ہے بشر الصابرین، جو اس صورتحال کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور صبر کر لے، ان کے لیے آپ خوشخبری دے دیں، ان کو آپ بشارت سنا دیجیے اللہ کے نبی، کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو خوشی ہے وہ بھی اللہ نے دی ہے، اور اگر آج غم ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم اللہ کے ہر امر پر راضی ہیں، ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں، اور ہم اللہ کی قدرت اور اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ کی جو تقدیر ہے، اس مسئلے کے متعلق ہم اس پر راضی ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے بہتری مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگتے رہو، اللہ سے بیماری مت مانگو، اللہ سے ہر صورت کے اندر عافیت مانگو۔ اللہ کے نبی نے خوبصورت دعائیں ہمیں سکھائی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، کہ اللہ میرے بدن کے اندر، میری نظر کے اندر، میرے ہر قوت کے اندر تو مجھے عافیت والا معاملہ میرے ساتھ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ کے نبی علیہ السلام تو عافیت مانگنے کو سکھا رہے ہیں، لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ، اس طرح کی پریشانی پیش آتی ہے، تو پھر ہمیں اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے متعلق کیوں بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے دیگر جو انبیاء قرآن کے اندر جن کا اللہ ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ کتنے خوبصورت سے فرما رہے ہیں کہ وہ تو صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کا وہ عمل پسند آیا کہ وہ اپنی طرف سے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر ریاکٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ صبر کا معاملہ کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی صبر والے زندگی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے تو بالکل خاموش ہے، کسی کے سامنے کچھ ذکر نہیں کرتا، لیکن اس کے ذہن میں تصورات یا خیالات یا اس کے وسوسے ایسے ہیں جو اسے اللہ سے دور کرنے والے ہوں، ایسا بھی نہ ہو، بلکہ جس طرح وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتا تھا، بالکل اسی طریقے سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا رہے۔ اپنی جو دیگر نعمت ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے مال کی تنگی آج دی ہے، لیکن وہی اللہ ہے جس نے مجھے سانس لینے کی طاقت دی ہے، جس نے مجھے ہاتھ سے پکڑنے کی قوت دی ہے، جس نے مجھے آنکھ سے دیکھنے کی قوت دی ہے، کہ آج اگر مالی حالات اگرچہ درست نہیں ہیں، لیکن جو دیگر نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں اپنی جگہ برقرار ہیں۔ تو ان نعمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے شکر کو بجا لائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جس طرح دل سے ضروری ہے، تصورات سے، خیالات سے، بالکل اس طریقے سے زبان سے بھی ضروری ہے۔ جب وہ آپس میں بیٹھے ہوں، جب کسی ساتھی کے سامنے موجود ہو، جب کسی اپنے حلقے میں مجلس میں ہو، تو وہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کرے جو اللہ تعالیٰ کے شکر والے الفاظ ہو، جو صبر والے الفاظ ہو، نعوذ باللہ شرکیہ کلمات نہ ہوں، ایسے الفاظ نہ ہوں جس سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کے ارادے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق بات کرنے والی چیزیں ہوں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، کہ جو انسان ہے، جو ابن آدم ہے، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، مطلب وہ موسم کو برا بلا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کل کا زمانہ بڑا اچھا تھا، آج زمانہ ٹھیک نہیں ہے، کل کا موسم اچھا تھا، آج کا موسم ٹھیک نہیں ہے، فلاں جگہ اچھی ہے، یہ جگہ اچھی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انا الدہر، وہ جس زمانے کو یا جس دور کو یا جس موسم کو گالی دے رہا ہے، وہ در حقیقت اس کو گالی نہیں دے رہا، مجھے گالی دے رہا ہے۔ کیوں مجھے گالی دے رہا ہے؟ کیونکہ اس کا کنٹرول میرے پاس ہے۔ زمانوں کا تبدیل ہونا، موسم کا بہتر ہونا، برا ہونا، اچھا ہونا، گرم ہونا، سرد ہونا، کسی جگہ کے اندر کسی خاص کیفیت کا ہونا، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہے۔ مری کا جو موسم ہے وہ ہم کراچی میں جتنا بھی چاہ لیں نہیں ہو سکتا۔ کسی خاص جگہ کے جو موسم ہے یا اس جگہ کی جو ماحولی اثر ہے، اس کو ہم دوسری جگہ پر نہیں رکھ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے۔ اور کسی زمانے کے اچھے اور برے ہونے سے، اور کسی زمانے کو اچھا اور برا ہم جس طرح آج کمپیئر کرتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے کمپیئر کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی الٹیمیٹ جو قدرت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں دیکھو یہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے امر کے متعلق ہمیں
خاموشی اختیار کرنی چاہیے. ہمیں کوئی اس طرح کے الفاظ زبان سے ادا نہیں کرنے چاہیے نعوذ باللہ جو ہمیں شرک کی طرف لے کر جائے. کیونکہ انسان کبھی کبھی جب اس پر حالات آتے ہیں، بہت ساری مصیبتیں آتی ہے، تو وہ کسی ایک ایسی کیفیت میں آتا ہے کہ لا علمی میں بہت کچھ کھہ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک توبہ اور استغفار کا آپشن دیا ہوا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چاہے خوشی کی حالت ہو چاہے مصیبت کی حالت ہو، دونوں حالتوں پر اپنے ایموشنز پر کنٹرول رکھیں. خوشی آئی تو ہم اللہ کو بھول گئے، ایسا نہ ہو. شادی بیاہ ہے، کوئی تقریب ہے، کوئی اچھی اچیومنٹ ہے، ہم اللہ کی ہر نافرمانی کرنے لگ جائیں، ایسا نہ ہو. ماشاءاللہ عام دنوں کے اندر تو ہم بالکل ٹھیک تھے، ہم صحیح مسلمان تھے، ہم سب کچھ کر رہے تھے، لیکن جیسے ایک خوشی آئی یا خوشی کا موقع آیا، یونیورسٹی میں ٹاپ کر لیا، شادی آ گئی، کوئی اسکالرشپ مل گئی، بہت ساری جو بھی خوشیاں ہمیں ملتی ہیں دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، ہم اس پہ سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے تمام امر کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہم نافرمانیوں کے اندر اپنے اعمال اور اپنے افعال کو شروع کر دیتے ہیں. پورا رمضان بہترین گزار دیتے ہیں. پورا رمضان بہترین گزارنے کے بعد عید کی تیاری کے اندر وہ سب کچھ کر جاتے ہیں جو پورے رمضان کے منافی چیزیں تھیں. تو ہمیں چاہے خوشی ہو یا غم ہو، دونوں صورتوں کے اندر اللہ کے امر کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہیے، اس کے مطابق اپنے اعمال کو کرنا چاہیے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کا جو اجر ہے وہ بغیر کسی لمٹ کے ہے، بغیر کسی حساب کے ہے. تو اس لیے اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسے حالات ہیں جس کو ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے ہو، تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو میرے لیے حالات کو سازگار بنا دے، بہتر بنا دے، مجھے اس سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے، اور ساتھ ساتھ ہم تقوی اختیار کریں، کیونکہ تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا راستہ اس کو عطا کر دیتے ہیں. کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر حالت میں، ہر وقت، ہر صورت میں، ہر کیفیت میں اللہ سے راضی رہنے والے بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.